बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात बय्यनात आपके सामने बयान की जा रही है। ये 5वीं नशिस्त है। जो इससे पहले 4 नशिस्तें हो चुकी हैं वो उलिल अम्र मिनकुम शूरा बैनहुम के हवाले से हैं। यानी जिस मोमिन के हाथ के ऊपर बकिया तमाम मोमिनीन जितने भी होंगे किसी भी दौर में पूरे कुराए अर्ज़ पर वो बैत कर रहे होंगे, वो उनका उलिल अम्र होगा। उसको इमामुल मुत्तकीन का नाम भी दिया जा सकता है। और जब अल्लाह वहदहू ला शरीक की नुसरत व ताईद हासिल होगी तो वो इमामुन नास की मसनद पर भी फायज होगा। तो वो शख्स एक ही होता है एक वक्त में पूरे कुराए अर्ज़ पर, चाहे मोमिनीन लाखों में हों, हज़ारों में हों और चाहे करोड़ों और अरबों की तादाद में हों, बैक वक्त एक ही उलिल अम्र इमामुल मुत्तकीन इमामुन नास होता है, उसका उन्वान जो भी हो। और ये एक ऐसा मनसब है जिसके बग़ैर मोमिनीन एक लम्हा के लिए भी नहीं रह सकते। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन की ज़िंदगी तक ये मनसब इसी तरह फ़आल था और हर नबी और रसूल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसा ही होता था कि अब चूँकि जो सिलसिला नबूवत है वो पाए तकमील तक पहुँच चुका है, तो इस मनसब को बरकरार रखना था। यही मकाम रसालत है, यही मनसब रसालत है कि वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात की रोशनी में, आयात की बुनियाद पर बकिया तमाम मोमिनीन के लिए एक हिकमत अमली और एक उर्फ़ तय कर रहा होगा, एक तरीक़ाकार, एक स्ट्रेटजी कि किस किस मामले में किस किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही का इत्तबा करना है। ये एक मुसलसल अमल है क्योंकि हर दौर के नए चैलेंजेस होते हैं, नए हालात होते हैं, नए तकाज़े होते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ बदलते रहते हैं। तो वो हर लम्हा उसकी निगाह होगी उसके ऊपर और वो जो उलिल अम्र होगा वो मुशावरत के ज़रिए ये सारे मामलात कर रहा होगा। जो अहल लोग होंगे, जो कुरान करीम का जिनको इल्म होगा, जो हालात हाज़रा से वाकिफ़ होंगे और साइंसी उलूम के मुख्तलिफ़ कोशों में, समाजी उलूम, साइंसी उलूम के मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं उनके माहिरीन होंगे जिनमें ये अहलियत होगी, वो उनसे मुसलसल मुशावरत में रहेगा और मुशावरत के बाद फिर वो एक फ़ैसला करेगा, एक हिकमत अमली फ़ाइनल हतमी तौर पर तय करेगा और वो तमाम मोमिनीन उसके पाबंद होंगे, उस पर अमल दरामद के। तो इस सिलसिले में जो पहले 4 नशिस्तें हुई हैं उनमें उलिल अम्र की अहलियत व काबिलियत के हवाले से मुख्तलिफ़ जो गोशे किताबुल्लाह में वाज़े किए गए हैं और उसके बाद सारी 4 नशिस्तें उनसे मुतल्लिक़ थी, मुख्तलिफ़ कोशे जो उसकी शख्सियत के होने चाहिए। ये वैसे हर मोमिन में होना चाहिए, ये चीज़ मुतअद्दिद दफ़ा पहले भी वाज़े की गई है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर उलिल अम्र में वो सारी खूबियाँ, वो सारे औसाफ़ और ख़वास ख़ास तौर पर होने चाहिए दूसरों से बढ़कर। तो इस नशिस्त में ये 5वीं नशिस्त है इस उन्वान से। तो इसमें उलिल अम्र की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो उसके फ़राइज़ मनसबी हैं कि जब उसका इंतखाब हो जाता है, मोमिनीन उसको चुनाव कर लेते हैं उसका, और ये फिर अलग से एक तरीक़ाकार के मुतालिक भी ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि उसका जो इंतखाब का तरीका है वो मारूफ़ तरीके से होगा। वो अल्लाह रब्बे करीम ने मुशावरत का जो एक उसूल दिया है उस तरीके पर, मुशावरत का कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है
کہ کبھی بھی کوئی عہدہ عمر اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے، اس منصب کے لیے وہ سامنے نہیں لا سکے گا، خود اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکے گا، بلکہ دوسرے مومنین ہوں گے جو کسی ایک مومن کا انتخاب کریں گے۔ یہ پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے، یہ ایک متعین وقت کے بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہیں، اس کے بعد اس کی تجدید بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اس کی کارکردگی ایک معیاری ہے اور مومنین اس سے مطمئن ہیں تو اس کی بنیاد پر یا اس کو دوبارہ اس پر یہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے، اگر نہیں تو اس کی جگہ کسی اور عہدہ عمر کا تعین کیا جا سکتا ہے، انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ مومنین ایک دن کے لیے بھی عہدہ عمر کے بغیر نہیں رہ سکتے، چاہے وہ 10 مومنین ہوں، چاہے 4 ہوں، چاہے 4 لاکھ ہوں، 4 کروڑ ہوں، قطعی طور پر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ عہدہ عمر کے بغیر ایک دن بھی گزاریں اپنی زندگی کا۔ یہ اتنی جو اہم ترین چیز ہے، جس طرح یوں سمجھیں کہ نظام شمسی میں جس طرح یہ 8-9 سیارے ہیں، یہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو اگر یہ سورج فنا ہو جائے، سورج ختم ہو جائے، تو پھر یہ سیارے اس طرح نہیں گردش کر سکتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک ایٹم کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے، وہ اگر ختم ہو جائے تو پھر الیکٹران منتشر ہو جاتے ہیں، اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، نظام شمسی کا وجود ختم ہو جائے گا اگر سورج نہیں ہوتا۔ یا جس طرح یہ خارجی کائنات میں یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، وہاں پر ایک مدکہ مکھی ہوتی ہے، اور اگر مدکہ مکھی نہ ہو تو وہ شہد کے چھتے کا انتظام نہیں چل سکتا۔ مکھیوں کے لیے وہ اپنے سارے جو امور ہیں، جو وہ اپنے مختلف افعال سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، ان میں ربط، تسلسل اور ہم آہنگی کے لیے اور سارے امور درست طریقے سے انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ایک چھتے پر مدکہ مکھی ہو، اور ایک وقت میں وہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ جس طرح کسی ایٹم کا مرکزہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ الیکٹران اسی کے گرد ہی گھومتے ہیں، اور جس طرح نظام شمسی کا محور ایک سورج ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح اور نوع انسانی کا جس طرح الہ ایک ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، تو اسی طرح عہدہ عمر ایک ہی ہوگا اور اس کا ہونا لازمی ہے۔ ایک دن بھی عہدہ عمر کے بغیر مومنین نہیں رہ سکتے۔ اب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی جو وفات ہے، اس کے بعد یہی فساد تو ہوا کہ مختلف فرقے بن گئے، سب کے پھر اپنے اپنے الگ، پھر اور گروہ بن گئے، اور گروہ جماعتیں بنتی گئی، وہ ایک عہدہ عمر نہیں رہا۔ سب سے بڑا فساد یہ ہوا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ان کے وہ حکمرانی ہے، وہ حکمرانوں کے پاس آ گئی، وہ فرعونوں کے پاس آ گئی، اور جو دین اور دنیا کو الگ کر دیا گیا، جو دنیاوی معاملات تھے وہ حکمران چلانے لگے اپنے بنائے ہوئے آئین اور قوانین کے تحت، انہوں نے لوگوں کو اپنا عبد بنا لیا، اور جو یہ مذہبی معاملات تھے، نماز وغیرہ کا پڑھنا، یا یہ نماز جنازہ یا نکاح یا دیگر اس طرح کے جو امور ہیں، وہ یہ مذہبی پیشواؤں نے اس شعبے میں آ گئے، تو یہ ایک تو دین و دنیا الگ ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ وہ جو مذہبی پیشوا ہیں، چاہے حکمران، ان کی وہ اس طرح اطاعت بھی نہیں ہو رہی جس طرح عہدہ عمر کی ہونی چاہیے، جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اطاعت ان کی زندگیوں میں ہوتی تھی۔ اب عہدہ عمر جو ہوگا وہ عام بشر ہوگا، عام مومن، لیکن اس کی جو اطاعت ہوگی جس معیار پر، جس انداز پر، وہ بالکل ویسے ہی ہوگی جس طرح قرآن کریم میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے تحت بتایا گیا ہے کہ جس طرح مومنین ان کی اطاعت کر رہے تھے۔ یہاں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ رب العزت کا انتخاب تھے، وہ آخری سانس تک وہی دین کا محور و مرکز تھے، وہ شخصیت پرستی نہیں تھی، وہ
خود اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کر رہے تھے، اور تمام مومنین ان کے ساتھ مل کر ان کی اطاعت کرتے ہوئے وہ بھی اللہ کی وحی کا اتباع کر رہے تھے۔ وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ذات کا اتباع اس وقت بھی نہیں کر رہے تھے بطور شخص۔ بالکل اس طرح اولل امر کا بھی جو اتباع ہوگا وہ بطور شخص نہیں ہوگا، وہ بطور منصب ہوگا، اس عہدے پر ہوگا۔ جس وقت تک اولل امر اس منصب پر ہے، اس پر وہ ذمہ داری ہے، تو تمام مومنین اسی طرح اس کی اطاعت اور اتباع کریں گے، چونکہ وہ خود وہی کا اتباع کر رہا ہوگا۔ جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام کے عہد میں اس منصب، جس طرح پہلے وضاحت ہو چکی، اللہ اور رسول ایک اتھارٹی، ایک منصب کا نام ہے، ایک نظام حکومت کا نام ہے جو اللہ کی وحی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ اور رسول یعنی اس نظام کی تشکیل کے بغیر، اقامت دین کے نظام کے بغیر مومنین ایک دن کے لیے بھی نہیں رہ سکتے، اور انہیں رہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ دین اسی چیز کا نام ہے کہ جب اجتماعی طور پر وحی کا اتباع کیا جائے۔ وحی کا اتباع اگر کوئی انفرادی معاملہ ہوتا تو انبیاء اور رسول علیہ السلام یہ ساری سماجی جد و جہد کرتے ہی نہ۔ اپنے طور پر وہ اگر یہ نماز، روزہ اور کچھ عبادات اور جو تقوی سے متعلق ہیں، سچ بولتے اور حلال کھاتے اور نماز، روزہ، عبادات کرتے، اور وہ دنیا سے اپنی جو زندگی پوری کر جاتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ سارا سماجی سٹرکچر تھا جس پر طاغوت کو وہ اعتراض تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس کو سبوداج کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ سماجی سطح پر جو وحی کا اتباع کیا جاتا ہے اجتماعی نظام کے تحت، اسی کا نام اقامت دین ہے، اسی کو قرآن کریم میں اللہ اور رسول کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام مومنین نے یہ جو اوصاف پہلی 4 نشستوں میں بیان کی گئے ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو خواص ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، لیکن انہیں امر نے خاص طور پر ان سب کو آسان انداز سے، بہترین انداز سے وہ ساری خوبیاں اور بھی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، بات سمجھانے کے لیے، تاکہ مختلف کوششیں واضح ہو جائیں۔ تو وہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ اور یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہ اولل الامر کے فرائض منصبی اور ذمہ داریوں سے متعلق ہے، جن میں اس نشست میں جن پر بات ہوگی، ان میں پہلا ہے ابلاغ وحی و حکمت اور تشکین وحدت۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اس کے اولین مخاطب تھے کہ جو کچھ تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے، اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو نے اللہ کے وہ رسالت، وہ وحی لوگوں تک پہنچائی ہی نہیں، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر پر چونکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس وقت وہ اولین مخاطب تھے۔ اب قیامت تک تمام مومنین جو وحی پر ایمان لائیں گے، صرف وحی پر، وہ سب اس کے مخاطب ہیں۔ ہر دور کے جو مومنین ہیں کہ انہوں نے جو خاص طور پر یہ ذمہ داری اولل الامر کی ہوتی ہے، جس طرح اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ہی، چونکہ ان کے قلب پر وحی نازل ہو رہی تھی تو انہوں نے پہنچانا تھا۔ اب وہ وحی ہم سب کے پاس سامنے موجود ہے، ہم سب کے پاس ہے، اللہ کی رب العزت کی وحی پہنچی ہوئی ہے۔ اب اجتماعی نظام کے تحت اولل الامر نے بقایا سب مومنین اس سے وابستہ ہوں گے، جڑے ہوں گے، اس کی اطاعت اور اتباع کر رہے ہوں گے، لیکن اولل الامر نے وہ چونکہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ صاحب علم ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، اور اس میں دوسرے وہ جو گوشے ہوں گے ان کے بھی تزکیہ ہو چکا ہوگا، تو اس نے اللہ کی آیات کے اوپر عمل درآمد کے لیے وہ اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچانی ہیں، تمام مومنین تک اور دوسرے لوگوں تک، اور اس کے ان آیات کے جو تقاضے ہیں، عملی تقاضے جو مختلف زندگی کے شعبے ہیں، معیشت ہے، معاشرت ہے، جو عدلیہ ہے، جو دیگر سماجی معاملات ہیں، سارے انفرادی، اخلاقی، اجتماعی، ان سب شعبوں میں اس نے جو طریقہ کار وضع کرنا ہے، عرف وضع کرنا ہے، ایک اسٹریٹجی، حکمت عملی کے کیا کیا اقدام لینے ہیں اللہ کی وحی کے اتباع کے ذریعے، اتباع کے لیے جو اوامر ہیں ان پر کس طرح عمل کرنا ہے، جو نواہی ہیں ان سے کس طرح بچنا ہے، اور
सूरत मुम्तहना आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाए वैज़ जाकन मोमिनातो युबायिना का अला अन्ना युशरिकना बिल्लाहि शयअन, और ये आगे ये आयत चल रही है जो और मुख्तलिफ अमूर हैं जिनका जिक्र किया गया है, जिनकी कि वो मोमिनात को पाबंदी करनी होती है, वो सारी उन चीज़ों का अहद करें और पाबंदी करें। तो फ़बायिहुन्ना वस्तग़फिरलहुन्ना, कि जब मफ़हूम में इस आयत का ये है कि जब तुम्हारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन से ख़िताब है और हमेशा क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन से और ख़ुसूसन उन्हें अमर से ख़ुसूसी तौर पर उन्हें अमर के जे मनसब और ये ज़िम्मेदारी है। जिस तरह पहली जो आयत थी बल्लिग़ मा उनज़िला अलैका, वो भी उन्हें अमर के मनसब से ख़ास तौर पर है। बकाया मोमिनीन ने अपने आप को उसके लिए तैयार करना होता है कि जब मोमिनात तुम्हारे पास आएँ तो उनसे बेअत ले कि वो शिरक नहीं करेंगी और जो दीगर अहकाम हैं उनकी पाबंदी करेंगी। तो अगर वो ऐसा करती हैं तो फ़बायिहुन्ना, फिर उनसे बेअत लें और वस्तग़फिरलहुन्ना, अल्लाह से उनके लिए मग़फ़रत का सामान कर। इसकी पहले वजाहत हो चुकी है कि मग़फ़रत का क्या मफ़हूम है। इसके बाद जो ज़िम्मेदारियों का दूसरा गोशा है वो तालीम किताब व हिकमत व तज़किया व मईयत हैं। इसमें सूरत जुमा की आयत नंबर 2 है यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये ख़ुसूसी तौर पर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ है, लेकिन तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम इसी मनसब और इसी ज़िम्मेदारी पर थे, यही ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे थे कि वो अल्लाह की आयात यत्लू अलैहिम आयातिही। आप देखें जहाँ पर भी ये कहीं पूरे कुरान करीम में ज़िक्र नहीं है कि कोई भी नबी अलैहिस्सलाम, कोई रसूल अलैहिस्सलाम अहादीस लोगों को सुनाता था या सुन्नत के मुताबिक बताता था या कोई अपने ज़ाती अक़वाल बताता था। कौन ऐसी कुछ भी नहीं था दीन में। ये वो बातिन मज़हब है जो बाद में मुनाफिकीन ने घड़ा और उसको फैलाया कि सारी जो मुसलमान कौम है जो अपने आप को मुसलमान कहती है वो हादीस सुन्नत और रवायात और जिसको ख़ुद साख्ता मन घड़त जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर झूठ खड़ा हुआ है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन के अक़वाल हैं, वो उसको उन्होंने दीन बना दिया। तो जो अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम थे वो यत्लू अलैहिम आयातिही, उन लोगों पर अल्लाह की आयात पढ़ते थे और उनका तज़किया करते थे, उनको युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत की तालीम देते थे। और इससे पहले वो जो लोग थे जो वही का नुज़ूल से पहले वो खुली गुमराही में थे कि उनको उन ज़ुल्मात से, उन ज़लालुम मुबीन से निकालना ये अल्लाह की आयात के ज़रिए, अल्लाह की आयात तलावत करके और जो हिकमत और उर्फ़ और मारूफ़ के अल्फाज हैं कुरान करीम में, तो हिकमत ये है कि जिस तरह पहले इसकी वजाहत हो चुकी है एक नशिस्त में कि मुख्तलिफ़ सूरत हाल के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक के मुख्तलिफ़ अहकाम मौजूद हैं। जिस तरह एक बच्चे की वलादत से लेकर उसके जवान होने तक उसके मुख्तलिफ़ तकाज़े होते हैं, उसके वालिदैन उसकी उम्र के उसके तकाज़ों को देखते हुए उसके मुताबिक जो स्टेप्स लेते हैं, जो इक़दाम करते हैं, जो हिफाजती इक़दामात हैं उसकी सेहत से मुताबिक, तालीम से मुताबिक, तो वो उसके उस वक्त के तकाज़ों को देख कर, लेकिन अहकाम सब के सब मौजूद होते हैं गाइडेंस के तौर पर। तो बिल्कुल इस तरह वही में तमाम तरह के अहकामात मौजूद हैं मुख्तलिफ़ अक़वाम के हवाले से जो और मुख्तलिफ़ अदवार में जो कुछ सूरत हाल दरपेश आती रही, और अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या क्या मराहिल नो इंसानी किन किन मराहिल से गुज़रे, कब तक ये सिलसिला कायनात चलना है, ये तो अल्लाह वहदहू ला शरीक बेहतर जानता है। तो हर दौर के, हर सतह के, हर तरह के मुआशरों के लिए वो इंतहाई तरक्की याफ्ता मुआशरे भी हो सकते हैं और इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारने वाले भी, और तो सब के लिए रहनुमाई मौजूद है। तो हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि वो जो उन्हें अमर होता है उसने अपने हालात को देखना होता है और अल्लाह की आयात को देखना होता है। अल्लाह की आयात की रोशनी में उन हालात के तकाज़ों को देखकर जो जिन आयात का बतदरीज मरहलावार इत्तबा करना होता है। जिस तरह पहले वजाहत हो चुकी है कि
کن حالات میں صلح کرنی ہے، معاہدے کرنے ہیں، کن حالات میں اپنا دفاع کرنا ہے، تلوار اٹھانی ہے، اور کن حالات میں آگے بڑھ کر ظلم کو روکنا ہے اور قتال کرنا ہے ظلم کے خاتمے کے لیے، یا جس طرح وضو کا معاملہ ہے یا تیمم کا ہے، پانی کے ہونے کی پانی کے ہونے کی صورت میں جو وضو اور غسل کرنا ہے، پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنا ہے۔ اب دونوں احکام موجود ہیں۔ اسی طرح بالکل جب اللہ رب کریم کا حلال رزق موجود ہے تو حلال کھانا ہے، حرام سے اجتناب کرنا ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ زندگی بچانے کے لیے چند لقمے حرام کے کھانے کے بغیر کوئی امکان نہیں ہے زندگی بچنے کا، تو وہاں حرام کھانے کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ صرف اس حد تک ہے کہ زندگی بچ سکے اور حلال کے لیے اہتمام کیا جا سکے، کوشش کی جا سکے۔ تو یہ احکامات بیک وقت موجود ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو اولِ الامر ہوتا ہے اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کون سے ابھی ضرورت سے زائد دے دینے کا حکم بھی اللہ رب کریم کا قرآن کریم میں موجود ہے، اور پھر صدقات دینے کا، اور اس طرح جو خمس کا تصور ہے قرآن کریم میں، تو وہ مختلف مراحل ہیں۔ وہ سارے مراحل کے کس مرحلے پر کون سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان طریقہ ہے، مشاورت کر کے یہ حکمت ہے، اور جب مشاورت کے ذریعے حکمت طے ہو جاتی ہے، سب اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں، تو وہ عرف ہوتا ہے، کیونکہ اس چیز کے پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ کی آیات سے ہٹ کر کوئی اپنی ذاتی اتباع نہیں کر رہے ہوتے، ذاتی پسند ناپسند یا نجی زندگی نہیں۔ جو اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے سب اس کو جان لیتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، سب میں وہ معروف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی بنیاد کے اوپر ایک حکمت عملی، جس طرح اس کو اس حساب سے سمجھنے سادہ ترین انداز سے کہ اس وقت جو قرآن کریم میں خمر کا لفظ ہے، خمر بالمیسر، تو جو انداز اس وقت شراب اور جوا جس حالت میں تھا، بالکل اپنی را فارم میں، ابتدائی شکل میں یا خام حالت میں، اس وقت تو بالکل جوا اور شراب وہی تھا، لیکن اب جوئے کی کتنی قسمیں، کتنی سطح پر اس میں جو اس کا مادہ ہے وہ ایک ہی ہے، جو بغیر محنت کے آسانی سے جو مال دولت ہاتھ آ جائے، لیکن اس کی شکلیں کتنی بن چکی ہیں۔ جوا کا وہ صورت تو برقرار ہے، لیکن وہ آگے جو یہ لاٹری وغیرہ کی صورت میں اور پرائز بانڈ اور اس طرح کے انعامات کہ جس میں بغیر محنت کے ایک بندے کو بے تحاشا دولت مل جاتی ہے، اسی چیز کو روکنا ہے مقصود، جوئے سے منع کر کے اللہ رب کریم نے، یا جس طرح یہ خمر ہے، شراب ہے، تو اس وقت وہ جس طرح پھلوں سے، انگور وغیرہ سے اس سے نچوڑا جاتا تھا، تو آج اس کی کئی شکلیں ہیں، منشیات کی صورت میں متعدد شکلیں ہیں، افیون ہو گئی، اس کے علاوہ ہیروئن ہو گئی، اور کئی جدید نشے ہیں میڈیسنز کی صورت میں۔ وہ آج کے دور میں جب وہ خمر اور میسر کے جو اطلاق ہے، وہ اس کا معروف میں یہ سارے نشے شامل ہوں گے، یا جس طرح جنسی بہرا روی ہے، فحاشی ہے، اللہ کی حدود کو توڑنا ہے، اس وقت ایسا صرف ممکن ہوتا تھا جو جسمانی تعلق سے سامنے دونوں جو فحش کا ارتکاب کرنے والے ان دونوں کی موجودگی میں ایسا ممکن تھا، لیکن آج کے دور میں جس طرح سائبر سیکس ہے، جس طرح آج مختلف اور ذرائع بن چکے ہیں اس طرح فحاشی میں مبتلا ہونے کے، تو ان سب کو یہ پھر جو طریقے کا جس سے اولِ الامر منع کرتا جائے گا، وہ اس طور کا عرف ہوگا، لیکن اس کی اساس اسی پر ہوگی کہ فحش کے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تو ان فواحش سے بچنا ہے۔ ان فواحش یہ جو فحش سے اللہ رب کریم نے منع کر دیا، یہ آیت عرف ہے۔ اب اس عرف کا سب نے جان لیا کہ فحش کا ارتکاب نہیں کرنا، خمر اور میسر کے قریب نہیں جانا، لیکن ان کا آج کے دور میں اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے، یہ عرف پر وہ اسٹریٹجی جو بن جائے گی، تو وہی معاشرے میں معروف ہوگا کہ اب ایک چیز ہے، ایک جو الامر ہے، اس کو کھانے میں کوئی ایک سبزی پسند ہے، تو وہ دوسروں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارے بندے یہ سبزی کھائیں، یا اس کو کوئی لباس کی کوئی وضاحت ایسی پسند ہے جس کا دین سے جس نے منع نہیں کیا، کوئی فحاشی اس میں نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے سارے خطے کے لوگوں کو جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ الامر اپنی ذات کے حوالے سے اپنی پسند کے تحت کہے کہ سب اس طرح کا لباس پہنے، نہیں۔
اس مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے جو مقصد وحی نے بیان کیا ہوتا ہے. وہ عرف ہوتا ہے کیونکہ سب لوگ اس سے آگاہ ہیں. اب اگر کوئی انہیں نمر ہے وہ ایسی ذاتی پسند کی بنیاد کے اوپر کوئی ایسی چیز کہتا ہے کہ کوئی کھانوں میں خاص طور پر یا اس طرح کے کوئی رہن سہن میں رہائش کے لحاظ سے کہ اس کو وہ انداز وہ طریق وہ چیز پسند ہے، اللہ رب کریم کی وحی میں نہیں ہے تو وہ عرف میں ہے ہی نہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کوئی آیت نازل نہیں کی، کوئی اس کا زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے کہ اس کو، تو وہ انہیں امر کبھی بھی، کیونکہ وہ اس نے مشاورت کے عمل سے بھی گزرنا ہوتا ہے. دوسرے اہل علم جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ بھی اس کے مشاورت میں ہوتے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایسی کوئی بھی چیز جو عرف ہی نہیں ہے، جو کہ اللہ رب کریم کی آیات میں ہی نہیں ہے، تو وہ معروف کی صورت میں لوگوں کے سامنے اس بنیاد پر کوئی اصول قاعدہ قانون نہیں بنایا جائے گا. یہ ایک سٹرکچر ہے. اور یہ عمل جو سورۃ الجمعہ کی جو آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تو یہی حکمت ہے کہ وہ اس کی جو اللہ کی آیات کی جو فلسفی ہے، ان کا جو مقصد ہے، ان کی روح، اس کو روح کو سمجھنا اور لوگوں کو اس کا سمجھانا کہ ان آیات کے جو اللہ کی ان آیات کے ان احکام کے اتباع سے یہ نتائج ہوں گی، اس کی حکمت کو سمجھنا، اس کی اپلیکیشن، وہ جو اطلاق ہوگا تو اس کے جو مضمرات ہوں گے، یہ اس کی حکمت ہے. انہیں نمبر نے یہ حکمت بھی سمجھانی ہے، کتاب کی تعلیم بھی دینی ہے، یعنی لوگوں کو وحی سے متعارف بھی کرانا ہے، ان کی تعلیم ہو. تمام مومنین جو کہ بتدریج خود وحی کو اللہ رب کریم کے نازل کردہ کتاب قرآن مبین کو خود سمجھنے کے قابل ہو اور اس کی حکمتوں کو جانیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کی وحی کا آیات کا اتباع سے کیا حاصل ہوگا، اس کے کیا تقاضے ہیں اور خلاف ورزی سے کیا تباہیاں اور کیا نقصانات ہیں. یہ ساری ذمہ داری انہیں نامر کی ہے. اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 ہے. محمد رسول اللہ علیہ السلام سے اللہ رب کریم نے خطاب کیا ہے اور تمام مومنین کے لیے ہے، جو انہیں امر خاص طور پر انہیں امر کے لیے وہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آگے جیسے آیت چلتے ہوئے اور آخر میں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو ویسے یہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی اور یہی حکمت عملی تھی کہ جو مومنین ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کو انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اپنے سے الگ نہیں کرنا ہوتا تھا، کیونکہ معاشرے کے جو مترفین تھے، سرمایہ دار تھے، ان کی نگاہ میں وہ مومنین کم مایہ تھے. یہ ان کی غلط نگاہ تھی یا ان کی سوچ کا فساد تھا کہ وہ ان کی مالی حالت کی وجہ سے جو مومنین انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوتے تھے اتباع وحی کے سلسلے میں، وہ عموماً معاشرے کے پسے ہوئے، کچلے ہوئے، محروم لوگ اور جن کا ناجائز استحصال ہو رہا ہوتا تھا، وہی چونکہ ان کے تحفظ کی، ان کی یکساں انسانی حقوق کی بات کرتی تھی، ان کی عزت و تکریم کی ضمانت دیتی تھی، تو وہ لوگ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ ابتدا میں شامل ہوتے تھے. جبکہ یہ جو سرمایہ دار لوگ ہوتے تھے، مترفین، یہ زرپرست، جن کو اپنے مال اور دولت اور اپنی افرادی قوت پر بڑا گھمنڈ ہوتا تھا، غرور ہوتا تھا، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور یہ اعتراض کرتے تھے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہمارے ساتھ، یعنی ایلیٹ کلاس میں یہ جو بالادست طبقے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارا حصہ بن جائیں، استغفر اللہ، ہماری مرضی کے مطابق کچھ وحی میں رد و بدل کر دیں، اور ان جو پسے ہوئے، کچلے ہوئے اور کم مایہ لوگ، جن کو وہ کم مایہ کہتے تھے، یہ ان لوگوں کو جن کو وہ حقیر سمجھتے تھے، استغفر اللہ، تو ان کو اپنے پاس سے ہٹا دے. تو یہ اللہ وحدہ شریک نے کسی بھی نبی، کسی بھی رسول علیہ السلام کو یہ اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ سختی سے اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ اور پورے ایک پختگی کے ساتھ ان مومنین کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرنا ہوتا ہے، ان کی طہارت کرنی ہوتی ہے، اور کیونکہ وہی مومنین ہوتے ہیں جو اسلام کے قلعے کے بنیادی پتھر ثابت ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات برداشت کرتے ہیں،
وہی ان کوٹھانیوں سے کندن بن کر نکلتے ہیں۔ تو بالکل یہ ہر دور میں انہیں امر کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ جو بھی مومنین نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں تکالیف برداشت کرتے ہوئے جو دین پر ثابت قدم رہیں گے، ان کو وہ اپنے ساتھ رکھے ہر حوالے سے۔ یہ پہلے بھی ابھی وضاحت ہو چکی ہے، ان سے جڑا رہے کہ آج کے دور میں 24 گھنٹے ایسا ہونا ممکن ہے، آج کے دور میں 24 گھنٹے ایسا ہونا ممکن ہے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں مومنین موجود ہوں تو انہیں امر ان کے ساتھ جڑ کر رہ سکتا ہے۔ سارے معاملات، سارے ہر طرح کی رہنمائی اور ان کا تزکیہ نفس آج کے دور میں، پہلے ایسا صرف تبھی ممکن ہوتا تھا جب لوگ جسمانی طور پر انبیاء اور رسول علیہ السلام کے پاس موجود ہوتے، کیونکہ یہ ذرائع رسم و رسائل نہیں تھے اور مباحثات اور اس طرح کے رابطے ممکن نہیں تھے۔ اب چونکہ یہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ایسا بہت سارے جو ناممکن چیزیں تھیں ان دور میں، اس دور میں، ہر دور میں بن کے وہ اب ممکن ہو چکی ہیں، تو ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اودن عمر نے 24/7 جو مومنین ہیں ان کے ساتھ 24 گھنٹوں، ہفتے کے 7 دن ان کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، آپس میں رابطے ہونے چاہیے، ہر معاملے میں رہنمائی ہو، تاکہ وہ ایک ایسے نیٹ ورک کا، ایسے نظام کا حصہ بنے کہ جو بنیاد مرصوص ہو، اور وہ کبھی بھی کوئی مومن کسی بھی مرحلے میں، چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں ہے، خود کو یکا و تنہا محسوس نہ کرے، خود کو ایسا محسوس نہ کرے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کا اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، بلکہ تمام کے تمام مومنین کرۂ ارض پر وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں ہوں، تو ان کی ایک ہی وحدت ہوگی۔ یہ امت واحدت ان کی آج کی جدید کی شکل ہے۔ تو ایسے مومنین کو کے متعلق کہا گیا کہ ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کرنا، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ رب کریم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا اتباع کرتے ہیں، یہی اللہ کو دعا کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کا مفہوم پہلے وضاحت ہو چکی اس سے متعلق، اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا کیا بالفرض محال، انبیاء اور رسول علیہ السلام ایسا کر نہیں سکتے تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر کہیں جو امیر لوگ ہیں ان کو اہمیت دی گئی، یا ان کی جو خواہشات ہیں ان کا اتباع کیا گیا، اور ایسے جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، جو دین کی اطاعت کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، ان کو خود سے دور کیا گیا، تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا، فتکون من الظالمین، کہ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا ناقابل معافی جرم ہے انہیں امر کے لیے کہ وہ مومنین کو اپنے سے دور کر دے، جو معاشرے کے بالادست طبقات ہیں ان کی خواہش پر۔ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا، نہ کسی نبی اور رسول علیہ السلام سے ایسا ارتکاب ہو سکتا تھا، اور نہ کبھی انہیں امر ایسا کر سکتا ہے۔ سورت الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ رب کریم نے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جہاں تذکرہ ہے اس آیت میں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والأغلال التی کانت علیہم۔ یہ ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا ایک پورا خلاصہ ہے، سمری ہے، نچوڑ ہے، اس کو ایک ہی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ انہیں امر کی بھی یہی ذمہ داری ہوں گی کہ یامرہم بالمعروف، جس معروف کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ وہ جو نظام حکومت قائم کرتے ہیں، اجتماعی جو وہی کے اتباع کا سٹرکچر ہے، یہ 10 بندوں سے بھی، 8 بندوں سے بھی، 5 بندوں سے بھی، 5 لاکھ سے بھی، کسی بھی کوئی بھی افرادی قوت ہو، کوئی بھی تعداد ہو، اس سے قائم ہو سکتا ہے۔ پھر جب اللہ رب کریم ان کو کسی زمین کے خطے میں اتنی اکثریت دیتا ہے تو وہاں پر تو ایک باقاعدہ سٹرکچر ہوتا ہے، لیکن جو ابتدائی فارم میں، ابتدائی شکل میں، بالکل جس طرح شہد کا چھتا بنتا ہے، تو وہ بالکل ابتدا میں
چند ایک خانے ہوتے ہیں، ایک دو خانے سے پھر کتنا پھیلتا جاتا ہے، یا کوئی جو درخت ہے، کوئی پودا ہے، وہ بیچ میں سے نکلتا ہے تو ایک بالکل ننھی سی ایک سوئی ہوتی ہے، پھر آگے پھیلتا پھیلتا اس کی تنا، ٹہنیاں اور پتے، اور اس کے اوپر پھر پھول اور پھل، جو سب کچھ آگے اس کی نشو و نما جب ہوتی جاتی ہے، بڑھتا جاتا ہے، تو یہ سامنے آتے رہتے ہیں، یہ اس میں امکانی صورت میں موجود ہوتے ہیں، پھر وہ مشہود ہوتے جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو اولِ الامر ہے، جو محمد انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، وہ معروف کے مطابق، یعنی جو کچھ اللہ کی آیات نازل ہو چکی تھی ان کی روشنی میں جو حکمت عملی وضع کی جاتی تھی، وہ اسٹریٹجی، طریقہ کار، جو اس کی حد بندیاں ہیں، جو سب اس کو واضح ہو، تو وہ سب معروف میں ہوتا تھا۔ وہ معروف کے مطابق ان میں نظام حکومت چلاتے تھے، کیونکہ یہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ وحی کا جو منصب ہے، اللہ کی نازل کردہ وحی کا، قرآن کریم کا، وہ حکومت تشکیل دینا ہے۔ امر اس میں یہ تلاوت کے لیے، حفظ کے لیے، قرأت کے لیے، ثواب کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے، یا یہ ورد کے لیے، یا تعویذات کے لیے یہ نازل نہیں ہوئی وحی۔ انہوں نے حکم کے لیے، امر کے لیے، اور اس کے ذریعے، معروف کے ذریعے ان میں نظام حکومت چلانا ہے، اور منکر کے ذریعے۔ اب منکر یہ دو اصطلاح ہیں، معروف اور منکر۔ معروف وہ ہے کہ جس کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے اپنی آیات میں، وحی کی آیات میں، جن جن چیز کے کرنے کا حکم ہے، سب اس کو جان چکے ہیں، اس سے متعارف ہو چکے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک طریقہ کار بنایا جاتا ہے۔ ہر طرح کے حالات میں جو بھی معاشرے کی جو ایک اس وقت کی سطح ہوتی ہے، جو وسائل ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، وہ عرف ہوتا ہے۔ اس معروف، چونکہ اللہ کی آیات ہی معروف ہیں، سب ان کو جان چکے ہیں، اب موجود ہیں، اس وقت نازل ہو رہی ہوتی تھی، اب سب کے سامنے موجود ہیں، تو ان کی بنیاد پر جو عرف طے کیا جاتا ہے، وہ کہ اس چیز کو کرنا ہے، اس چیز کا حکم ہے، سب اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اور منکر یہ ہوتا ہے کہ جو جس چیز سے منع کیا گیا ہوتا ہے، اس سے رکنا ہوتا ہے، نہیں کرنا ہوتا، اس کو رد کیا گیا ہوتا ہے اللہ کی آیات میں۔ تو یہ جو معروف اور منکر کا یہ دو تصورات ہیں کہ ان کو منکر سے روکا جاتا ہے، وہ سب کے سامنے ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب کریم نے اس کو رد کیا ہے، یہ نامانوس ہے کہ اس کو نہیں کرنا ہے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر۔ وَيُحِلُّونَ الطَّيِّبَاتِ، جو طیب چیزیں ہیں وہ لوگوں کے لیے اس کو حلال کرنا ہے، اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ جو کھانے پینے کے متعلق ہے، جی اللہ رب کریم نے، اور ویسے بھی کسی بشر کو اللہ رب العزت نے حلال حرام کا اختیار نہیں دیا، نہ یہ کسی بشر کا منصب ہے، نہ اس کا یہ وہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ جو حلال حرام کا تعین ہے، جس طرح کھانے میں اللہ رب کریم نے جو چیزیں حرام ہیں قرآن کریم میں وہ واضح کر دی گئی ہیں، اب کسی اور چیز کے علاوہ، کسی پرندے، کسی جانور یا کسی اور چیز کھانے کی چیز کے بارے میں کوئی بشر قیامت تک نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز حرام ہے۔ نہیں، حرام وہ ہیں جو اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ بقایا کھانی کون سی چیزیں ہیں؟ وہ طیب ہیں، حلال اور طیب جو چیزیں ہیں، جو خوشگوار ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کرتے ہوئے جن کو استعمال کیا جائے، وہ صحت کے لیے بہتر ہوں، وہ آدمی کے جو اپنی پسند ناپسند ہے، ذوق ہے، اس کی جو مزاج ہے، اس کے حوالے سے جو موافق اور سازگار ہوں، وہ حرام نہ ہوں۔ اللہ کی وحی میں جو حرام ہے وہ صرف وہ نہیں کھا سکتا، اس کے علاوہ سے اللہ کا رزق ہے، طیبات ہیں، ان میں سے کھائے، جو رچتے بچتے ہوں، جو خوشگوار ہوں، جو اس کے ذوق کے مطابق ہوں، جو صحت کے حوالے سے بہتر ہوں، تو وہ چیزیں اللہ رب کریم کا رزق ہے، ان کو کھانے سے اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو حلال اور طیب چیزیں کھانی ہیں۔ بقایا جو حرام امور ہیں، جو حرام کام ہیں، ان کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تو یہ جس طرح پہلے اس چیز کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اس وقت تو شراب اور جوا، خمر اور میسر کے الفاظ ہیں، لیکن آج اس کا کتنے چیزوں پر اطلاق ہے، وہ سب کے سب جو طیبات ہیں، جو نیکی کے جو طریقے ہیں، راستے ہیں، وہ تمام کے تمام طیبات ہیں۔ اور
جو برائی کی جو شکلیں ہیں وہ سب کی سب خبائث ہیں، ان کا اصول قرآن کریم میں موجود ہے، اور ان کے جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کئی اور شکلیں، کئی طلاق اور کئی اور پہلو ان کے سامنے آتے رہے، وہ سب کے سب خبیث ہیں۔ تو یہ انہیں امر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی اساس کے اوپر اپنے سامنے اس دور میں جو کچھ موجود ہے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے وہ طیب اور خبیث کا تعین کرتا چلا جائے گا، اور مومنین اس سے آگاہ ہوں گے، یہی عرف ہوگا۔ اور وجازہ عنہم اسرہم ونغمادن التی کانت علیہم، کہ ان سے وہ جو بوجھ ان کے کندھوں پر، ان کی کمر پر ہوتے تھے وہ اتارنے ہوتے تھے، اور جو ان کی جو رسیاں اور بیڑیاں ہوتی تھیں وہ کھولنی ہوتی تھیں۔ اس کی پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ پہلے نو انسانی کو آزاد کرنا ہوتا ہے، مومنین خود پہلے آزاد ہوتے ہیں ان بوجھوں سے۔ اب یہ یقینی طور پر یہ کوئی طبعی طور پر بوجھ نہیں تھے، کوئی وزن نہیں تھا، کوئی پتھر لکڑی یا کوئی ایسا سامان نہیں تھا جو لوگوں کی کمروں پر لدا ہوا تھا، یا کوئی ایسی طبعی طور پر رسیاں یا زنجیریں نہیں تھیں جو ان کی گردن میں یا پاؤں میں توق تھے، نہیں گردن میں توق تھے یا پاؤں میں زنجیریں تھیں، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ بنیادی طور پر وہ سارے کام ہوتے تھے، وہ سارے اعمال و افعال جن پر آدمیوں کے گھڑے ہوئے بنائے ہوئے، جن پر جو مذہبی پیشوا لوگوں کو نگاہ دیتے تھے، وہ انہی میں الجھے رہتے تھے، اور وہ ایک زومبیز کی طرح، جو سرکٹے انسان کے جو جن کا اپنا عقل و فکر نہیں ہوتا، وہ انہی غلط فہمیوں میں اور جہالت سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، اس دندن میں وہ پھنسا دیتے تھے۔ ایک آدمی ہے، اس کی کمر پر بے تحاشا بوجھ نہ دیا جائے، اس کے پاؤں میں زنجیریں رسیاں ڈال دی جائیں، تو وہ اس کو پھر شاہراہ حیات پر چلنے کا کہا جائے تو وہ نہ تو سر اٹھا کر چل سکتا ہے پوری قد و قامت کے ساتھ، نہ ہی پوری رفتار کے ساتھ چل سکتا ہے، بلکہ وہ اذیت میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ جو آدمیوں کی کہی ہوئی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کرو نیکی ہے، یہ کرو ثواب ہے، یہ کرو جنت ملے گی، یہ کرو فلاں چیز ہوگی، یہ کرو اللہ کو پسند ہے، حالانکہ وہ اللہ رب کریم کا حکم نہیں ہوتا۔ یہ تمام کے تمام بوجھ ہیں، ان تمام بوجھوں کو اتارنا ہے کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ رب کریم نے حکم نہیں دیا، اللہ رب العزت نے اس کو نیکی نہیں قرار دیا، بر قرار نہیں دیا، تقوی قرار نہیں دیا، حسنات میں سے، صالح اعمال میں سے قرار نہیں دیا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کے کرنے کا کوئی بشر حکم نہیں دے سکتا، اور نہ کوئی نبی اور رسول علیہ السلام، جو چیز وحی کی اللہ کی آیات میں نہیں ہے اس کا حکم نہیں دے سکتا۔ تو ایسے تمام کاموں سے، تمام کاموں کو چھوڑنا جن کو نیکی سمجھا جا رہا ہوتا تھا، جہالت کی وجہ سے آدمیوں کی گھڑی ہوئی باتیں اور لوگ ان کو کر رہے ہوتے تھے، وہ تمام کاموں سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور روکنا کہ نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ بر تقوی نہیں ہے، یہ حسنات نہیں ہیں۔ تو جب وہ تمام کام کرنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ان کی کمر سے بوجھ اتر جاتے ہیں، غیر ضروری بوجھ۔ جنہوں نے ان کی شخصیت کو دبایا ہوتا ہے وہ جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، غلط امیدوں میں اور ایک باطن آرزوؤں میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری حالت سدھر جائے گی دنیا و آخرت میں، ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آدمیوں کے گھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وہ جو توق ہیں، جو زنجیریں ہیں جو پاؤں میں، وہ ہوتا ہے وہ کام جن سے آدمیوں کو روکا گیا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ رب کریم نے ان سے منع نہیں کیا ہوتا، وہ زنجیریں آدمیوں کی پہنائی ہوئی ہوتی، یہ نہیں کرنا گناہ ہے، یہ نہیں کرنا گناہ ہے، یہ نہیں کرنا گناہ ہے۔ تو وہ جو گناہ اور برائی، اس سے جہنم میں جاؤ گے، اس سے یہ ہوگا، اس سے گناہ ملتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، حالانکہ اللہ رب کریم نے ان کا قرآن کریم میں ذکر ہی نہیں کیا، حکم ہی نہیں دیا۔ تو ان تمام زنجیروں سے آزاد کرنا یہ انبیاء اور رسول کی ذمہ داری تھی، تاکہ نو انسانی پوری قد و قامت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری رفتار کے ساتھ شاہراہ زندگی پر گامزن رہے، اپنے نصب و نین، اپنے مقصد تخلیق کی طرف۔ جب اس کی کمر پر بے تحاشا بوجھ ناد دیے جائیں گے، اس کی کمر جھک جائے گی، اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، تو وہ نہ تو پوری قد و قامت کے ساتھ سفر کر سکتا ہے شاہراہ حیات پر، اور نہ ہی وہ
پوری رفتار کے ساتھ چل سکتا ہے، بلکہ وہ اذیتوں میں، کرب میں اور سخت ایک مشکل میں وہ زندہ رہے گا وہ کبھی اپنے ہدف تک، اپنی منزل اور نصب العین تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہی کام انبیاء اور رسول علیہ السلام کر رہے ہوتے ہیں، اور امر نے بھی اسی چیز کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ تمام مومنین جو اللہ کا حکم ہے اس کو مان رہے ہوں، اور بالکل حرف بحرف مان رہے ہوں، ود نیٹر اینڈ اسپرٹ، اس چیز کی روح کے ساتھ، اور جس رب ان چیز سے اللہ رب العزت نہیں روکا اس کو مومنین اس سے نہ روکے ہوئے ہوں۔ یہ اللہ کی حدود ہے، یعنی جو ماننا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حکم جو قرآن کریم کے اندر ہے، اور جو اللہ کا حکم نہیں ہے اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی، چاہے کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی رائے رکھے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ اور یہ جو سورت ہود آیت نمبر 29 میں اللہ رب کریم نے نوح علیہ السلام سے متعلق فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ تو یہ جو تزکیہ نفس ہو رہا ہوتا ہے مومنین کا، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی نوح علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی چیز تھی کہ جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ مخالفین یہی اعتراض کر رہے تھے، اور یہی ان کا مطالبہ تھا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں اور ہم آپ کے ساتھ تب شامل ہو سکتے ہیں۔ شامل ہونے سے مراد ہے آپ ہمارے وہ ایلیٹ کلاس میں، وہ جو بالادست طبقہ ہے جو مترفین کا، آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں، ہماری جیسی طرز زندگی اپنا لیں، تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اسی چیز کا جو جواب دیا نوح علیہ السلام نے کہ میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا ہوں، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت میں مبتلا ہو، کہ تم لوگوں کو اس وجہ سے حقیر اور کمتر قرار دے رہے ہو کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں مال و دولت، حسب نسب، یہ چیزیں کوئی، اور دنیاوی جو مال متاع ہے کسی حوالے سے، یا افرادی قوت، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرد کا تقوی دیکھتا ہے، اس کا اخلاص دیکھتا ہے، اس کے اعمال صالح دیکھتا ہے، اس کا کردار دیکھتا ہے، اس بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ مال دولت، افرادی قوت، حسب نسب، علاقہ، قوم یا زبان، یہ چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور پھر سورت الحجر میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کو جو اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے، اور تمام اولي الامر، ہر دور کے اولي الامر کے لیے، کہ وخفض جناحک للمؤمنین، کہ مومنین کے لیے اپنے کندھے شفقت سے جھکا کر رکھیں، یعنی ان کے لیے نرمی اختیار کریں، اور ان کو اپنائیت کے ساتھ اور ان کو انس کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ اور سورت الکہف آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ وہی حوالہ ہے جو پہلے اس سے گزر چکا ہے، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے جو صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے عبد ہوتے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور اس چیز کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ عبادت یا دعا ایک ہی حقیقت کے رخ ہیں۔ وہ عبادت سے ہم جو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو نماز روزہ ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، یہ عبادت ہے۔ عبادت مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک نہ عمل ہوتا ہے، اس کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے۔ محض چند منٹوں کی صلاۃ یا سال میں سے ایک مہینے کے روزے عبادت نہیں ہوتے۔ مومنین کی زندگی کے 24 گھنٹے، 7 دن ہفتے کے اور 365 دن، ہر گھڑی اس کی عبادت میں ہوتی ہے، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے مطابق اپنے سارے امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یہی اس کی عبادت ہے۔ تو وہ جو صبح و شام، جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، وہ صبح و شام جو نشستیں ہوتی تھیں محمد رسول اللہ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام، چونکہ طبی طور پر ان کو آپس میں جڑنا ہوتا تھا، جو اجتماعات ہوتے تھے وہی اجتماعات صلات ہوتے تھے، وہاں پر یہ صلات بھی ادا کی جاتی تھی، یہ اس کا اظہار تھا، محسوس پیکر تھا، جو رکوع، قیام اور سجدے والی صلات ہے، جب بھی اجتماع ہوتا تھا، لیکن وہ تو ہر وقت جڑے رہتے تھے صبح و شام سے، یہی مفہوم ہے۔
تو اس چیز میں سارے 24 گھنٹے مومنین کی جو زندگی ہوتی ہے وہ عبادت ہی ہوتی ہے۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 163 میں کہ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا خود اتباع کرتے تھے، انا اول المسلمین، انہیں امر بھی جو اللہ کی آیات ہوں گی سب سے پہلے وہ اس کی جو کابینہ ہوگی، جو مشاورت میں لوگ ہوں گے، جو راسخون فی العلم ہوں گے، سب سے پہلے جو بھی اللہ کی آیات ہیں وہ دوسروں کے سامنے وہ پیش کرنے سے پہلے وہ جو حکمت عملی یہ ہوگی، وہ جو عرف ہوگا، حکمت کی بنیاد پر جو وضع کیا گیا ہوگا، وہ عرف اس معروف کی بنیاد پر وہ عرف لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور جو اگلا گوشہ ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 سے متعلق ہے، وہ استغفار و مشاورت سے متعلق ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ تو اس میں جو پہلے بھی اس چیز کی وضاحت ہو چکی ہے استغفار سے متعلق کہ اگر جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام آتے تھے ان کی وہ پہلے یہ واضح ہو چکا ہے کہ ان کی وہ ذاتی یا شخصی اطاعت نہیں ہوتی تھی، باذن اللہ، اللہ کے اذن کے مطابق جو اللہ رب کریم نے اپنا قانون، اپنا حکم نازل کیا ہوتا ہے، جو وہی نازل کی ہوتی ہے، وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام خود اس کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ نزول وحی سے پہلے انبیاء علیہ السلام وہی شخص ہوتے تھے، لیکن ان کی اطاعت اور اتباع نہیں ہوتا تھا، وہ خود جو تلاش حق میں سرگرداں ہوتے تھے، کوشاں ہوتے تھے، اور وہ اللہ رب کریم نے اس کو غفلت میں قرار دیا ہے۔ نزول وحی سے پہلے انبیاء اور رسول، خود محمد رسول اللہ علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ تو اس سے پہلے نزول قرآن سے پہلے، وحی سے پہلے غافلین میں تھا۔ تو اب شخصیت تو وہی تھی لیکن اس کا اتباع نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی محمد رسول اللہ علیہ السلام یا کوئی بھی نبی وحی کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میرا اتباع کرو، نہیں، کیونکہ وہی نازل نہیں تھی۔ اور اس کے لیے قرآن مجید میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا کہ ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگردان پایا، تو صراط مستقیم پر نہیں تھا، اس کے لیے کوشاں تھا، لیکن جب وہی نازل ہوئی تو پھر ضَالًّا کی کیفیت سے نکل کر صراط مستقیم پر، ہدایت پر آ گیا، نور میں آ گئے محمد رسول اللہ علیہ السلام خود بھی۔ تو یہ جو اطاعت ہوتی تھی انہیں امر کی ہوگی یا انبیاء اور رسول اللہ السلام کی، یہ باذن اللہ ہوتی ہے، اللہ کے اذن سے، اس کی وحی کے مطابق، اسی کی اساس کے اوپر، وہ کوئی ذاتی یا شخصی اطاعت نہیں ہوتی۔ اور اس میں جو ہے کہ اگر یہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی بھی مومنین اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے، اللہ کی حدود کے خلاف، اس سے انسان ہے بتقاضۂ بشریت کوئی بھی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے، تو سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے جس کو تمام مومنین کو اس پر کاربند رہنا چاہیے کہ وہ خود آ کر اپنے نمبر کے سامنے اس کا اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ کوتاہی بڑے سے بڑی غلطی ہے، بڑے سے بڑا جرم ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی بھی اس سے سرزاد ہوتا ہے تو وہ جو اس کے قلب میں جو صدق ہے، اخلاص ہے، تو اس کو خود آنا چاہیے اور یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ مجھ سے یہ ہو چکا ہے۔ پھر انہیں امر اس کے لیے اس کی جو تلافی ہوگی، جو ان الحسنات یذہبن السیئات کے جو احسن اعمال ہوتے ہیں، بر ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اللہ کی حدود کی پاسداری ہوتی ہے، اس سے جو اعمال سوء ہوتے ہیں ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نفس سے زائد ہو جاتے ہیں۔ انہیں نمبر اس کے لیے اس کی ازالہ اور تلافی کے لیے اس کو حکمت عملی بتائے گا کہ کس طرح اس کی تلافی ممکن ہے، ازالہ ممکن ہے، اور کس طرح آئندہ اللہ کی حدود اور نفس پر ظلم سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے، یہ مغفرت ہے۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کوئی جرم کسی سے ہو جاتا اور وہ کہتا مجھ سے یہ گناہ، یہ غلطی، یہ جرم ہوا ہے، تو محمد رسول اللہ علیہ السلام وہاں پر یہ کہنا شروع کر دیتے کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر، یا اللہ اس کی مغفرت کر، یا اللہ اس کی مغفرت کر۔ مغفرت زبان سے نفس ادا کرنے سے یا بار بار کہنے سے نہیں ہوتی، مغفرت وہ ہوتی ہے
لیے کہ جو صراط مستقیم سے شاہراہ ہدایت سے جو قدم ہٹ گئے تھے ان کو واپس توبہ کے ذریعے، توبہ کا مفہوم بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جہاں سے صراط مستقیم کو چھوڑا تھا، جہاں سے حق کے راستے سے راستہ جدا کیا تھا، واپس اسی مقام پر آیا جائے اور پھر حق کے راستے پر سفر شروع کیا جائے، یہ توبہ ہے۔ توبہ بھی کوئی زبان سے کہنے کا عمل نہیں ہے کہ آدمی نے ایک جرم کیا ہے اور پھر وہ کہتا رہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ عملی طور پر اس کام کو ہمیشہ کے لیے نہ کیا جائے اور ان تمام کاموں کو کیا جائے جن کے کرنے کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے، یہ اس کام سے توبہ ہے۔ اور پھر کسی بھی اللہ رب کریم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ ایک بندہ ہے وہ اللہ رب العزت کے 10 احکام ہیں، ان میں سے 6 پر عمل کر رہا ہے، 4 کی وہ عمداً معمول کے تحت ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو پھر وہ کہے کہ نہیں میں ایک سے توبہ کرتا ہوں، بقایا 3 خلاف ورزیاں کرتا رہوں گا، کہ توبہ کا یہ تصور نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا مکمل اتباع کرنا ہوتا ہے ہر شعبہ زندگی میں، اور ہر حکم ماننا ہوتا ہے اور ہر نافرمانی سے بچنا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جو مومنین کا طرز عمل۔ اور پھر اگر کوئی نافرمانی ہوئی ہے تو فوری طور پر اس سے واپس آنا ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے عزم کرنا ہوتا ہے، اور وہ حکمت عملی اختیار کرنی ہوتی ہے جو انہیں نامر اس کو بتاتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور رسول اس شخص کو بتاتے تھے کہ اس طریقے کو اختیار کرو، یہ اقدام کرو، یہ خصوصی طور پر جس طرح کوئی بندہ معمول کے مطابق زندگی سب گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کوئی دوا دیتا ہے، کوئی اس کی سرجری کرتا ہے، کوئی اور احتیاط بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، تو وہ اس کو اپنا کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اس سے جو بیراروی ہو جائے بتقاضۂ بشریت، تو وہ خود آ کر اس کا اعتراف کرے، یہ آسان ترین طریقہ ہے۔ اور پھر انہیں نمبر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس چیز کو یقینی بنائے تاکہ یہ مومن آئندہ کبھی بھی اللہ کی کسی حدود میں سے کسی حد کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ استغفار ہے زبانی کلامی کہنے سے، اور جب اس طریقے کے مطابق وہ مغفرت طلب کریں گے اللہ رب کریم سے، تو پھر نواجد اللہ تواب الرحیمہ کہ وہ دیکھیں گے کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ سورت آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ ان سے درگزر کا معاملہ کر، اور انہیں امر کے لیے اور تمام مومنین کے لیے چاہیے، خصوصی طور پر انہیں امر کے لیے کہ لوگوں سے درگزر کا معاملہ کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ جن انسان ہیں ان سے معمولی کوتاہیاں ہوتی ہیں تو ان کو نظر انداز کر کے ان سے بچاؤ کے لیے ان کو حکمت عملی دیں تاکہ وہ اس قابل ہوں، اتنا ان کو تقویٰ ہو، اخلاق کردار کی پختگی ہو کہ وہ معمولی کوتاہیاں بھی ان سے نہ ہوں، جو ان کی تاکہ اصلاح کا عمل مسلسل جاری رہے تمام مومنین کا۔ اور پھر ان سے مشاورت کرنی ہوتی ہے، وشاورہم فی الامر، جو امور ہیں ان میں امور میں اتباع کی وحی کے سلسلے میں، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر جب مشاورت کے بعد اللہ کی آیات کی بنیاد پر ایک عزم کرنے، ایک فیصلہ کرنے، ایک چیز طے ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل کر کے اس کے اوپر قائم رہنا ہوتا ہے۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 159 تھی۔ اس کے بعد یہ سورۃ التوبہ کی جو آیت ہے 102، اس میں اللہ رب العزت نے بھی جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں جو مومنین تھے ان کے متعلق فرمائے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم، کہ ایسے بھی مومنین تھے جن میں سے اعمال صالح کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال سیئ بھی ان سے یعنی کہ غلط کام کا بھی ان سے ارتکاب ہوا تھا، تو وہ اعتراف کرتے تھے۔ ہاں، جو ابھی تذکرہ ہو رہا تھا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، آپ نے جو ذنوب کا اعتراف کرتے تھے کہ ہاں ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، تو ان کے اعمال ملے جلے تھے، تو ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ رب کریم ان کی توبہ قبول کرے گا،
قریب ہے اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو یہ اعتراف سب سے پہلے ضروری ہے۔ جو اعتراف نہیں کرتا، جو جرم کو چھپاتا رہتا ہے، اس پر دوام اس کا ہو جاتا ہے، پھر اس کی اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ جو خود نہیں ہے اصلاح کرنا چاہتا، جو خود اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس سے جو بھی غلطی، بڑے سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا جرم اور اللہ کی رب کریم کی حدود شکنی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے قلب میں اگر صدق ہے اور اخلاص ہے تو فوری طور پر برمنا اس کا اعتراف کرے، اظہار کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس کے اصلاح کا بھرپور امکان ہوتا ہے اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ پھر صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج ہو سکتا ہے، یوں سمجھ لیں وہ قابل علاج مرض ہے اس کا۔ لیکن جو چھپاتا ہے، جو غلطی کرتا رہتا ہے لیکن اعتراف نہیں کرتا، وہ اس کا ایک منافقت میں مبتلا ہوتا ہے، دھوکہ دیتا ہے مومنین کو، اپنے آپ کو، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کا امکان اسی طرح کم ہوتا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، جو اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اور سورۃ منافقون کی آیت نمبر 5 اور 6 میں جو منافقوں سے متعلق اللہ رب کریم نے جو اس میں وضاحت کی ہے ان کے کردار و من سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ جو اللہ رب کریم نے ان کی جو کیفیت اور جو منظر بیان کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ جب منافقین کو کہا جاتا تھا، تو آج بھی جو لوگ اعتراف نہیں کریں گے اپنی ہر غلطی کا، ہر کوتاہی کا انہیں نمر کے سامنے، اور وہ اس سے ہچکچائیں گے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے، اپنے آپ کو اس غلطی پر چلانا چاہیں گے، برقرار رکھنا چاہیں گے، تو وہ منافقین کے زمرے میں ہوں گے۔ اور آگے اس کا جو آ رہا ہے وہ جو اگلے موضوعات ہیں، تو منافقین کو ان کی روش کی بنیاد پر مومنین سے الگ کرنا انہیں نمر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ جو اس روش کے حامل لوگ ہوں گے وہ مومنین کے ساتھ چل ہی نہیں سکیں گے۔ تو ان کو جب کہا جاتا تھا کہ آؤ کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام تمہارے لیے سامان مغفرت کریں، وہ تمہاری رہنمائی کریں، اور ان غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، جو نقصیں اور جرائم ہیں ان ذنوب سے، تاکہ تم نکل سکو، ان کا اعتراف کرو کہ تمہاری مغفرت کا سامان ہو سکے۔ تو لیکن وہ پھر سر ہلاتے تھے، انکار کرتے تھے، اور دیکھنا ہے کہ وہ اس سے رکتے تھے، وہ مائل نہیں تھے اپنی اصلاح کے لیے، وہ اعتراف نہیں کرتے تھے، وہ غلطی کر رہے تھے لیکن وہ اس پر ڈٹے رہنا چاہتے تھے، جرائم کے اوپر، غلطیوں کے اوپر، اللہ کی حدود توڑنے کے حوالے سے وہ اپنے قلب سے وہ اس مرض کو نکالنا نہیں چاہتے تھے، جو ان کے اندر منافقت تھا اور جو ان کے دلوں میں کھوٹ تھا اور تکبر کرتے تھے۔ یہ دیکھیے، اعتراف کرنے کے لیے تکبر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے اندر خشیت ہونی چاہیے، تو تبھی آدمی اعتراف کر سکتا ہے، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ اب ان کے لیے برابر ہے کہ ان کو تو یہ مغفرت کا ان کے لیے سامان کرے، یعنی ان کو بتائے کہ یہ روش اختیار کرو، یہ روش چھوڑو، یہ اقدام کرو تو تمہاری اصلاح ہوگی۔ تمہارا یہ اس طرح ان کو بتانا، رہنمائی دینا برابر ہے، ان کو رہنمائی دو یا نہ دو، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ یہ چیز تو انسان کے چاہنے پر ہے اور قلب میں سے اخلاص پر ہے، طلب پر ہے۔ ایک بندہ چاہتا ہی نہیں ہے تو اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر ان کے لیے تو ان کو سامان مغفرت ان کے لیے کرے بھی صحیح، تو چاہے ان کو بتا بھی دے کہ یہ روش چھوڑو، اس طرح تمہاری اصلاح ممکن ہے، یہ اقدام کرو، یہ اقدام نہ کرو، یہ حرکتیں نہ کرو اور یہ طریقہ کار اختیار کرو، تو ان کی مغفرت کے لیے اہتمام کر بھی دے، تو پھر بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خود جو اس سے نہیں بچنا چاہتے۔ تو اللہ رب کریم دین میں تو کوئی جبر ہے نہیں، اللہ رب العزت کی ایسی مشیت نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو، جو لوگ نہ بھی چاہیں تو ان کو ہدایت پر لے آئے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 80 میں اس کے لیے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو کہا گیا کہ 70 مرہ، کہ 70 مرتبہ بھی تو ان کے لیے مغفرت کا سامان کرے، ان کو اس طرح بلائے، ان کو بتائے، اور تو چاہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، پھر بھی جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے، خود جد و جہد نہیں کریں گے، خود ان میں طلب اور اخلاص اور
ان کا ایمان اور یقین نہیں ہوگا تو تیرے چاہنے سے یا تیرا مغفرت کا اہتمام کرنے سے ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہاں پھر یہ چیز واضح ہونا ضروری ہے کہ یہ کسی بشر کے چاہنے سے، چاہے وہ نبی و رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، انہیں امر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو بشر، تو کسی کے چاہنے سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام حریص تھے نو انسانی کے متعلق، بڑی ان کے دل میں محبت تھی، بڑا حرص تھا، بڑی چاہت تھی کہ سارے لوگ ہدایت پر آ جائیں، اور ہر نبی و رسول علیہ السلام کے قدم میں یہ تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ زمینی حقائق ہیں، اور انہیں امر کو بھی یہی کوشش کرنی ہوگی، یہی اس کے قدم میں بھی چاہت ہونی چاہیے، اور ہونی ہوگی انشاءاللہ، لازمی ہے۔ تو لیکن سارے لوگ ہدایت پر نہیں آتے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو خود اس کے لیے تڑپ رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے، اس کے قدم میں ایمان ہے، یقین ہے، اور وہ اس کے لیے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اس کے لیے اس کی قیمت ادا کرتا ہے، وہ اپنا جان مال اپنے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک یہ نشست اب طویل ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ عزیز جو بقیہ آیات ہیں وہ اگلی نشست میں ان کو سامنے لایا جائے گا، ان کا جو ان کو بیان کیا جائے گا۔ تو اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔